बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने फैज आबाद धरना कमीशन से मुतालिक इंकशाफ करते हुए कहा है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया था और वजीर आजम को बाद में दिखाया गया। धरना कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक एहसन इकबाल ने कहा है कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज किया। मजीद क्या तफसील है, नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद से जानते हैं। एजाज, मजीद क्या कुछ शामिल है इस रिपोर्ट में? देखिए, बहुत सारी तनकीद सियासतदानों पर हो रही है कि उन्होंने कमीशन के सामने नहीं कोई जुबान खोली, लेकिन अगर एहसन इकबाल का बयान देखा जाए तो पता लगता है कि एहसन इकबाल जो कि साबिक वजीर दाखिला हैं और मौजूदा वजीर हैं, उन्होंने बैनुसतूर बड़े खुलकर चीजें बयान कर दी। उन्होंने बताया कि जो साबिक DGC थे फैज हमीद, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी करें और उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात कर रहे थे और वो एक मुज़ाकरात के बाद मुआहदे का एक ड्राफ्ट लेकर आए और ड्राफ्ट में जो साबिक वफाकी वजीर कानून थे जाहिद अहमद, उनके इस्तीफे का जिक्र किया गया था कि वो इस्तीफा देंगे और ड्राफ्ट के नीचे फैज हमीद का नाम और उनके दस्तखत थे। ये मामला देखते ही वजीर आजम ने इस पर किया, क्योंकि 22 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात तो तय हो चुकी थी कि जाहिद हामिद का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। तो जब वजीर आजम ने इस बात पर एतराज किया कि ये गलत है, ये मुआहदा गलत है, तो साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि ये बताया गया कि ये मुआहदा हो चुका है, अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये एक नई पेशरफ्त है, एक अहम बयान है इस एतबार से कि जो साबिक वजीर दाखिला है एहसन इकबाल, उन्होंने खुलकर बताया कि जो शाहिद खाकान अब्बासी है उन्होंने एतराज भी किया था और इस बयान से यह भी पता लगता है कि जो फैज हमीद है उन्होंने मुआहदा पहले कर लिया जबकि उसका मतन बाद में हुकूमत को दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद तफसील देने के लिए। और उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरस्ता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुसाफिरों ने मजीद कहा कि उनको 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। तारिक अबुल हसन, नुमाइंदा जियो न्यूज हमारे साथ है। तारिक, क्या कहना है इन पाकिस्तानियों का जो कि फंसे हुए हैं कुवैत एयरपोर्ट पर? जी, ये तमाम पाकिस्तानी जो तकरीबन 50 की तादाद में हैं, ये दुबई में मुकीम है और एक गैर मुल्की एयरलाइन, कुवैत की एयरलाइन के जरिए उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे और वहां से वापसी पर इनको वाया कुवैत सिटी दुबई आना था, लेकिन क्योंकि दुबई में जो मौसम की खराबी की वजह से इनकी फ्लाइट रुकी हुई है। लेकिन इस मामले का जो सबसे तशवीश वाला पहलू है वो ये है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही है कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर और एयरलाइन ने जो दीगर ममालिक के मुसाफिर थे, जिसमें इंडियन और नेपाली मुसाफिर थे, उन्हें तो होटल भेज दिया, लेकिन पाकिस्तानी मुसाफिरों के पासपोर्ट अलग कर दिया और उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया। 2 दिन से पाकिस्तानी मुसाफिर, जिसमें बीमार भी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं। ये जो है वो मतलब उनके लिए आराम तक की कोई जगह नहीं है, फर्श पर लोग सो रहे हैं, खाने पीने की सबसे बड़ी परेशानी है। और इस वक्त अभी जो मेरी आखिरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह हमारे लिए बच्चे बहुत रो रहे हैं, इनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। और दूसरा तशवीश का पहलू यह है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने अब तक इन मुसाफिरों से कोई राब्ता नहीं किया। ये मुसाफिर बार बार वहां फोन कर रहे हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और 2 दिन से ये मुसाफिर जो है वहां फंसे हुए हैं, इसके बावजूद कि एयरपोर्ट खुल गया है, लेकिन यही बात आपसे जानना चाह रहे हैं, 2 दिन से जायद का अरसा हो गया है, पाकिस्तानी हुक्काम ने अब तक क्यों नहीं राब्ता किया इन मुसाफिरों से? कोई बात हुई आपकी पाकिस्तानी हुक्काम से? जी, मेरी भी बराह रास्त तो पाकिस्तानी हुक्काम से या वजारत खारजा के हुक्काम से बात नहीं हुई है, लेकिन ये एक आम प्रैक्टिस है। पूरे दुनिया भर में पाकिस्तानियों को अपने सफारत खानों से शिकायत है और खुसूसन खलीजी ममालिक के जो सफारत खाने हैं। और अभी भी तारिक अबुल हसन आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। नारोवाल के इलाके चंदवाल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। वजीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मंसूरुद्दीन से। मंसूरुद्दीन, मजीद क्या तफसील है इस वाक़े की आपके पास? जी, अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया है जब एलीट फोर्स की गाड़ियां मरियम नवाज शरीफ की करतारपुर आमद के मौका पर सिक्योरिटी के लिए जा रही थी। तो शकरगढ़ नारोवाल रोड पर चंदवाल जसड़ के करीब
ایک نوجوان ابو بکر جو اپنے ساتھی کے ساتھ نارول کی طرف جا رہا تھا تو سامنے سے ایلیٹ فورس کی گاڑی اوورٹیک کرتے ہوئے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں جو ابو بکر نامی نوجوان ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کا دوست موجوداتی طور پر محفوظ رہا۔ جب اس ضمن میں ہماری ڈی پی او ناروال نوید ملک سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نوجوان کا موٹر سائیکل ہے یہ سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سے ٹکرایا اور اس کو ہٹ کرنے کے بعد یہ اوورٹیک کرتی ہوئی ایلیٹ کی گاڑی کے بمپر یا کسی ٹائر کے ساتھ لگنے سے اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے۔ نوجوان کی لاش کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس واقعے کی منظور بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ بلوچستان میں گوادر، پسنی، نوشکی، نوکنڈی، بارکھان، ہرنائے، خاران اور ماڑا میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ سیلاب سے مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول ندی کا پل ٹوٹ گیا۔ ہائی وے 2 مقامات سے بند ہے۔ گوادر اور مکران کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ہرنائی سی بی ریلوے سیکشن پر ریل سروس چوتھے روز بھی معطل ہے۔ نوشکی میں سیلابی ریلے سے پاک ایران ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا ہے، جس سے پاک ایران کے مابین ریلوے رابطہ منقطع ہے۔ بلوچستان میں گوادر، نوشکی، نوکنڈی اور بارکھان میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب ہیں۔ پسنی شہر کی گلیاں اور گھروں میں بارش کا پانی بھر گیا۔ متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاک فوج کی کوئک رسپانس ٹیمیں سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر پانی کی نکاسی کے لیے تعینات ہیں۔ سیلاب سے مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول ندی کا پل ٹوٹ گیا ہے۔ ہائی وے 2 مقامات سے بند ہونے سے گوادر اور مکران کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اور ماڑا کے دیہی علاقوں میں بھی متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مستونگ میں قومی شاہراہ پر شگاف پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ہرنائی میں طوفانی بارشوں کے بعد قومی شاہراہوں پر چھٹے روز بھی بھاری ٹریفک بحال نہ ہو سکی۔ ہرنائی سی بی ریلوے سیکشن پر ریل سروس چوتھے روز بھی معطل ہے، جبکہ قومی شاہراہوں، رابطہ پلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے بحالی کا کام جاری ہے۔ نوشکی میں سیلابی ریلے سے پاک ایران ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا۔ کئی گھنٹوں سے پاک ایران کے مابین ریلوے رابطہ منقطع ہے۔ قاضی آباد حفاظتی بند میں شگاف سے 1 درجن سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ پاک افغان بارڈر کے متاثرین کے لیے پی ڈی ایم کی جانب سے راشن پہنچا دیا گیا۔ قادر آباد کے حفاظتی بند کے پشتوں کو مضبوط بنانے کا کام جاری ہے۔ خاران میں کلان ندی کے سیلابی پانی نیو اڈا ایریا میں آنے سے متعدد کچے مکانات متاثر ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے۔ لکی مروت، جنوبی وزیرستان، پارا چنار میں وقفے سے بارش جاری ہے۔ کوہ سفید پر برف باری ہو رہی ہے۔ مانسہرہ مظفر آباد روڈ لوہار گلی کے مقام سے لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری موبائل سمز بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پنجاب کے ماڈل تھانوں کی طرز پر ملک بھر میں ماڈل نادرا آفس بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس ختم کی جا رہی ہے۔ پیدائش، موت، شادی اور طلاق کے سرٹیفکیٹس کے لیے یونین کونسل دفاتر کے ساتھ مل کر سہل نظام متعارف کرایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہترین خدمات پر نادرا کی خدمات کی تعریف کی۔ چیئرمین نادرا نے 2024-25 کے لیے نادرا کا روڈ میپ بھی پیش کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ اپنی ایویلویشن، گورننس، شفافیت، منافع کمانے کی صلاحیت اور اپنی افرادی قوت کے سبب بہت پرکشش ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کا پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں آنا 2 ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، مگر کیسے؟ اس پر جیو کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب کا ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان کے دورے پر ہے۔ اس دورے کا مقصد 2 ملکوں کے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا بھی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی وفد کی توجہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ پر بھی ہے۔ ایم ڈی پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق ایچ خان کا کہنا ہے کہ تعاون 2 طریقوں سے بڑھ سکتا ہے۔ سعودی ایکسچینج اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے درمیان کولیبوریشن آئی تھنک ہونی چاہیے تاکہ دونوں سائڈ کے انویسٹرز کو ایک دوسرے کے بارے میں نالج ہوئے، اور دوسرا سعودی انویسٹرز کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بہت اپرچونٹی ہے۔ ریگولیشنز ساری چیزیں بہت کلیئر کٹ ہیں۔ ہماری لسٹڈ کمپنیز کے آپ ڈسکلوجر، اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز دیکھیں، ماشاءاللہ وہ ورلڈ کلاس ہیں، اور مارکیٹ بہت ہی اٹریکٹیو لیولز پر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے 1991 میں کھولا گیا۔
لیکن بیرونی سرمایہ کاری مختلف وجوہات کے سبب اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں IMF پروگرام میں جانے کے فیصلے، نگراں سیٹ اپ کے کامیاب اسٹینڈ بائی پروگرام پر عمل درآمد اور موجودہ حکومت کے IMF کے نئے پروگرام میں جانے کے فوری فیصلے نے بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کی طرف دوبارہ راغب کیا ہے۔ سعودی سرمایہ کار بھی دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا آغاز کہاں سے ہو؟ میوچل فنڈز اس وقت پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ڈسکلوجرز، ٹرانسپیرنسی، ریگولیشن وغیرہ کے اسٹینڈرڈ سے بالکل انٹرنیشنل لیول پہ، اگر وہ اس کے تھرو انویسٹمنٹس کریں گے تو وہ اس اکنامک گروتھ کا حصہ دیکھیں گے، اور وہ جہاں وہ اپنی انیشل انویسٹمنٹس کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، وہ اس میں بھی ریفلیکٹ کرے گی۔ تو میوچل فنڈز کا ایک بہت بڑا حصہ ڈیٹ فنڈز میں بھی ہے، تو وہ ڈیٹ فنڈز کے تھرو بھی وہ سارے ایکسپوجر اور وہ ڈیڈیکیٹڈ فنڈز میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس وقت سعودی عرب خود بہت زیادہ اسٹارٹ اپ اور وینچر کیپٹلسٹ، انہوں نے اپنی جو ریسنٹ ان کی جو گروتھ آئی ہے وہ بہت زیادہ اس سیکٹر کے تھرو آئی ہے۔ سو AMC انڈسٹری بھی اس وقت پاکستان میں اسٹیج پر ہے کہ جو وہ وینچر کیپٹل یا وہ جو اسٹارٹ اپ گروتھ مومنٹم کو سکسیڈ کر سکتی ہے۔ سو وہاں پر بھی سعودی عرب کا انٹرسٹ لیول آ سکتا ہے کیونکہ ان کو ڈائیورسفیکیشن مل جائے گی۔ دوسرا ریل اسٹیٹ ٹرسٹ، انویسٹمنٹ ٹرسٹ، وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی جو ریگولیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہے، سو وہاں پر بھی وہ اس طرح سے بھی، اور یہ پھر اسٹاک ایکسچینج پہ بھی لسٹ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر بھی جو جس طرح سے انٹرنیشنل، اگر آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ اسی طرح ایکسپوجر لیتے ہیں ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں۔ بہت سارے ملکوں کی مثال ہے، چائنا انڈیا نے جب ترقی کرنی شروع کی تو اسی طرح سے فورن انویسٹمنٹ ان کی آئی تھی۔ سو سعودی عرب کے لیے ایک بہت ہماری یہ جو AMC انڈسٹری ہے اس میں بہت سارے ایسے جو ہیں ایریاز ہیں جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کے لیے، اور یہ ایک میوچل بینیفیشل ریلیشن شپ ہوگی۔ سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ دنیا کے 5 بڑے سوورن فنڈ میں سے ایک ہے، اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیوں کی ویلیویشن بہت ہی پرکشش ہے۔ جو PIF فنڈ ہے جس کے تھرو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کوئی $850 بلین کا فنڈ ہے، اس کا جو 1% بھی ہے $850 بلین کا، وہ ہماری پوری مارکیٹ کا فری فلوٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے۔ تو ہمارے پاس اگر ان کی 0.01% بھی آ گئی تو وہ $1 بلین بنتا ہے۔ تو میرا خیال سے تو، اور اپرچونیٹیز بڑی زبردست ہیں، مطلب پاکستان کی مارکیٹ میں میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی ہم 4.5 کے پرائز ارننگ ملٹیپل پہ چل رہے ہیں، ہم 9 سے 10% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ چل رہے ہیں، ہم ابھی بھی پرائز ٹو بک جو ہے ہمارا 1 کے قریب ہی ہے، مطلب ہم اتنے اوپر نہیں ہیں، اور ہماری ریٹرن آن ایکویٹی اگر آپ کچھ سیکٹرز کے دیکھیں تو 20% سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ ہے اور جو کمپیٹنس ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اپنی کیپٹل مارکیٹ کو دنیا کے لیے کھول رہا ہے، اس کام کے لیے اسے تربیت یافتہ افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کیپٹل مارکیٹ کی تربیت یافتہ افرادی قوت کا منصوبہ پاکستان کے ساتھ مل کر سکتا ہے، جس سے سعودی عرب کی کیپٹل مارکیٹ بھی وسیع ہوگی اور پاکستان کی ترسیلات زر بھی بڑھے گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 2 ملکوں کی دوستی ایسے منصوبوں سے اور مضبوط ہوگی۔ کیمرامین اشرف صدیقی اور شیر ضمیر کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز، کراچی۔